Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. हाथ लेफ्ट विंग की तरफ बढ़ने लगा। वो पूल में पाँव लटकाकर बैठी किसी गहरी सोच में लगती थी। वो इसे अपनी जगह पर खड़ा कितनी ही देर देखता रहा और हुरैन को एहसास भी नहीं हुआ। वो कभी अपना होंठ चबाती और कभी बाल कान के पीछे अड़ेसने लगती। जब इसे खुद पर किसी की नज़रों का एहसास हुआ तो वो इधर उधर देखने लगी। हाथ एंट्रेंस पर दीवार से टेक लगाए खड़ा इसे ही देख रहा था। इसे देखते ही हुरैन को पिछली रात याद आई थी और इसका चेहरा सुर्ख पड़ने लगा। वो फ़ौरन से सीधी हो बैठी तो हाथ कदम बढ़ाता इसकी तरफ बढ़ने लगा। हूर, इसके साथ बैठते हुए इसने हुरैन का नाम सरगोशी में अदा किया तो हुरैन को हवा भारी होती महसूस होने लगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ये कहते ही इसने एक लंबी वेलवेट की डबिया इसके सामने की थी। हुरैन कुछ कह भी नहीं पा रही थी, इसलिए वो कांपते हाथों से वो तोहफा पकड़ने लगी। हाथ ने इसके एक हाथ में वो गिफ्ट थमा दिया जबकि दूसरा हाथ खुद थाम लिया। इसकी नाजुक कलाई को अपने करीब करते इसने हुरैन की नब्ज़ को चूमा था। हुरैन तो लग रहा था वो इसी पानी में डूबकर मर जाएगी या इसके साथ खुद पानी पानी हो जाएगी। हाथ अब इसका अंगूठा मुंह में लेकर दांतों तले दबाने लगा तो वह बेहनक धड़कन लिए इसे पुकार उठी। इसकी आंखों की तपिश बर्दाश्त करना नामुमकिन था। जब इसने इसके अंगूठे पर दबाव डालना शुरू किया तो वह सिसक उठी। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना? इसने अपने मासूमाना अंदाज में सवाल किया था। तो हुरैन को अपनी नज़रों की तपिश से जलाते हुए कहने लगा, तो मुझे तकलीफ़ क्यों पहुंचा रहे हो? मोहब्बत तो कई किस्म की होती है। इसकी बात पर हुरैन ने पहली बार इसकी आंखों में झांका, लेकिन फिर से निगाहें झुका ली। कैसे? कहीं वो ममता की सूरत में होती है तो कहीं फ़र्ज की सूरत में। वो इसके हाथ को छोड़कर अब इसके बाल सहला रहा था। कहीं तुम्हारी तरह मासूम और पुरसुकून। वो इसके लबों पर अपनी चाप छोड़ता कहने लगा, तो कहीं। हाथ ने अपनी बात नामुकम्मल रहने दी तो हुरैन ने फ़ौरन पूछा, तो कहीं? तो कहीं मेरी तरह आतिश ज़दा, सबको जला देने वाली। वो इसके चेहरे को एक हाथ में थामे अंगूठे से इसके होंठ सहलाते हुए कहने लगा। इसकी बात पर हुरैन ने अपना झुका सर उठाया था और आंखें फैलाए इसे देखने लगी। अपना गिफ्ट देखो, वो इसे मुस्कुराते हुए कह रहा था तो हुरैन भी जैसे हाल में लौटी हो। वो इस डिबिया को खोलने लगी तो इसमें मौजूद पेंडेंट को देखकर कुछ लम्हात के लिए हुरैन की सांसें थम गई थीं। ये बहुत खूबसूरत है। इसे समझ नहीं आ रहा था कि लफ्ज़ों में कैसे बयान करें। वो जानती थी कि ब्लैक डायमंड बहुत नायाब और सबसे महंगे होते हैं। यकीनन वो तोहफ़ा बहुत महंगा था। तुमसे ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं। वो इस डिबिया में पेंडेंट निकाल कर हुरैन के मज़ीद करीब हो गया तो हुरैन ने अपने घने बाल दोनों हाथों में थाम कर इन्हें ऊंचा कर लिया ताकि वो बआसानी से वो पहना सके। हाथ ने वो चेन इसकी सुराहीदार गर्दन पर ठहरा दिया और फिर इसका लॉक लगाने लगा। इसकी गर्दन के हम को छूते हुए वो इसके ऊपर झुकने लगा तो हुरैन वहीं बैठी इससे दूर होने लगी। जब वो मज़ीद दूर ना हो पाई तो इसने खिसक कर इससे दूर हटने की कोशिश की। हाथ की पेशानी पर उभरते बल इसकी नज़र उठी, लेकिन अगले ही लम्हे वो पानी में थी। लेकिन किसी ने इसे खींचकर पानी से बाहर निकाला और वो खांसने लगी। हाथ भी इसके साथ पानी में था और इसने हुरैन को कमर से थाम रखा था। इसने दूसरी बार ऐसा किया था। हुरैन, वो अपनी गरजदार आवाज़ में से मुखातिब था। आवाज़ सिमात में दाखिल होते ही हुरैन को खतरे की घंटी सुनाई दी थी। हुरैन पे इसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि पहले से उखड़ता सांस मज़ीद मुश्किल हो रहा था। मुझसे दूर कभी मत होना, समझी तुम? कभी भी नहीं। वो दूसरे हाथ में इसकी गर्दन दबोचे कह रहा था। इसके लहजे में इतनी शिद्दत थी कि वो कांपने लगी। हाथ ने इसका चेहरा अपने करीब किया और हुरैन की पेशानी को चूमकर अपना रुखसार इसके सर पर टिका लिया। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। वो इन लफ्ज़ों को सरगोशी में दोहरा रहा था और हुरैन इसके हिसार में बुरी तरह कांपने लगी। हाथ के दिल में इसके लिए इतने जज्बात वो पहली बार समझी थी।
کچھ دیر بعد وہ اسے کھینچ کر پول میں بنی سیڑھیوں کی طرف لے گیا۔ وہ دونوں مکمل طور پر بھیگ چکے تھے اور ہاتھ نے اس کے کانپتے وجود کو اٹھا لیا۔ کام کی وجہ سے وہ تقریباً ساری رات ہی جاگتا رہا، جبکہ حورین پاس ہی سو رہی تھی۔ زرر بھی سیف ہاؤس سے جا چکا تھا اور ماریا بھی اپنے گھر شفٹ ہو چکی تھی۔ امارا آج کا دن بھی ماریا کے ساتھ ہی گزارنا چاہتی تھی، سو اس نے اجازت دے دی۔ گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی تو وہ لیپ ٹاپ بند کرتا خود بھی لیٹ گیا۔ 4 بجے اسے پھر سے جاگنا تھا۔ حورین کی رخسار کا بوسہ لے کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے جاگنے سے پہلے ہی ہاتھ آفس کے لیے نکل چکا تھا۔ اداسی کے ساتھ اس نے بامشکل ناشتہ نگلا اور اپنا موبائل لے کر باغیچے کی طرف چلی گئی۔ کل بھی وہ تمام نمبر ملاتی رہی تھی پر کسی نے اس کی کال اٹینڈ نہیں کی، تو اس نے دل برداشتہ ہو کر اپنی کوشش ترک کر دی۔ آج بھی وہ دوبارہ کال کرنے کا سوچ رہی تھی، لیکن اگر پھر سے کوئی جواب موصول نہ ہوا تو شاید وہ کام کے سلسلے میں کہیں گئے ہوں۔ وہ یہ سوچ کر دل بہلانے لگی، لیکن پھر بھی کوئی ملازم تو اس کی کال اٹینڈ کرتا، جبکہ تمام نمبر بند جا رہے تھے۔ نیوز وہ شروع سے ہی نہیں دیکھتی تھی، اس لیے نہیں جانتی تھی کہ اس کے ماں باپ اب زندہ نہیں ہیں۔ گازیبو میں جھولے پر بیٹھی وہ کتنی ہی دیر ہاتھ میں تھاما موبائل یک ٹک دیکھتی رہی۔ اس نے اشال سے بھی کافی ٹائم سے بات نہیں کی تھی، تو اس نے پہلے اشال کو اور پھر اپنے پاپا کو کال کرنے کا سوچا۔ ہاں، یہی ٹھیک تھا، شاید اس سے اس کے دل کی اداسی کم ہو جائے۔ اشال کو کال کی تو اس نے رسپانس نہیں دیا، پھر سوچا کہ یقیناً اس وقت وہ سو رہی ہوگی۔ وہ کئی بار موبائل میں محفوظ نمبر کی طرف گئی، لیکن کال کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ آخر کار آنکھیں بند کی اور نمبر ڈائل کر دیا، لیکن اسے پھر سے وہی رسپانس ملا۔ مجھے دل کے ساتھ اپنی ماما اور گھر کے لینڈ لائن پر بھی کال کی، پر وہاں بھی یہی حال تھا۔ کیا وہ اتنی ہی غیر اہم تھی ان کے لیے؟ حورین کی آنکھیں دوبارہ بھیگنے لگی تھیں۔ بے اختیار اس کا ہاتھ گردن میں موجود پینڈنٹ کی طرف بڑھا اور وہ اسے محسوس کرنے لگی۔ نہیں، ایک شخص تھا جس کے لیے وہ اہم تھی۔ آنکھوں میں نمی کی جگہ خوشی نے لے لی اور باقی کال لسٹ چیک کرنے لگی۔ موبائل میں احتشام اور ہاتھ کے علاوہ ماریا کا نمبر بھی سیو تھا۔ یقیناً وہ نمبر ہاتھ نے سیو کیے تھے۔ ماریا کی شادی پر ہاتھ کی نظریں مستقل خود پر محسوس کرنے کی وجہ سے وہ ضرر کو دیکھ بھی نہیں پائی تھی۔ نہ جانے وہ کیسا شخص تھا اور ماریا جیسی زندہ دل لڑکی نے اس شادی کو کیسے قبول کیا۔ اس کی طبیعت بھی تو ٹھیک نہیں تھی۔ یہی سب سوچتی وہ اپنی کانٹیکٹ لسٹ چیک کر رہی تھی۔ وہ ربات کے نام پر رک گئی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے ربات کا نمبر ڈیلیٹ کر دیا اور پھر موبائل سائٹ پر رکھ کر اسے گھورنے لگی۔ نہ جانے کیا کیا گیا تھا اس موبائل کے ساتھ کہ وہ کوئی سوشل میڈیا سائٹ استعمال نہیں کر سکتی تھی۔ پھر اچانک کچھ سوچ کر اس نے دوبارہ موبائل پکڑا اور اپنے باپ کا نمبر لکھ کر گوگل کرنے لگی۔ یقیناً وہاں تو وہ جان ہی سکتی تھی کہ وہ کیسے ہیں، لیکن جو خبر اس نے پڑھی اس بارے میں تو وہ کبھی سوچ نہیں سکتی تھی۔ اسے لگا تھا کہ شاید وہ اس کا نمبر بلاک کر چکے ہوں، کیونکہ وہ اپنی طرف سے ہمیشہ کے لیے وہ گھر چھوڑ کے نکلی تھی۔ لیکن وہ تو اس دنیا میں ہوتے تو اس کا جواب دیتے۔ آ بھری چیخ اس کے لبوں سے نکلی تھی۔ کتنی تکلیف تھی اس کی چیخوں میں۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہوش سے بیگانہ ہونے لگی تھی۔ اسے تو احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ رو رہی ہے اور چلا رہی ہے۔ سوزی اس کی آواز سن کر وہاں بھاگی آئی تھی۔ موبائل کب کا زمین پر گر چکا تھا، لیکن اس کی نظریں ابھی بھی وہیں جمی تھیں۔ اس کی زندگی تو جیسے ایک لمحے میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ حورین صاحبہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ سوزی پریشانی سے اسے پکار رہی تھی۔ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ ایک دم سے اسے کیا ہوا، اسی لیے اسے پوچھ بھی نہیں پا رہی تھی کہ نہ جانے اس کا وہ کیسا اثر لیتی۔ رونے کے ساتھ اس نے اب اپنے بال نوچنے شروع کر دیے تھے۔ حالت غیر ہونے لگی تھی۔ حورین بار بار اپنا چہرہ رگڑتی جسے وہ سرخ پڑ گیا تھا۔ بار بار بلانے پر بھی جب وہ اپنی حالت سے باہر نہ نکلی تو وہ اندر کی طرف بھاگ گئی اور ہاتھ کو کال کرنے لگی۔ اپنے کلائنٹ سے میٹنگ کے بعد وہ ماریا سے ملنے کے لیے جا رہا تھا جب فون بجنے لگا۔ نظر فرنٹ سیٹ پر جمائے ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس نے اپنا فون اٹھایا اور چیک کرنے لگا۔ کال گھر سے آ رہی تھی، اس لیے بنا کوئی وقت ضائع کیے اس نے کال کا جواب دیا۔
دوسری طرف سے سوزی کی گھبرائی ہوئی آواز اس تک آئی تھی۔ ابھی سوزی نے ٹھیک سے بات بھی شروع نہیں کی تھی جب اس نے کار کا رخ ولا کی جانب موڑ لیا۔ میں پہنچ رہا ہوں۔ مختصراً جواب دے کر اس نے سوزی کی بات کو بیچ میں ہی کاٹ دیا اور موبائل ساتھ والی سیٹ پر پھینک دیا۔ حرین کو نہیں پتا تھا کہ وہ کب باغیچے سے کمرے میں آئی، وہ وہاں خود پہنچی یا اسے کوئی چھوڑ کر گیا، اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا، لیکن وہ بیڈ پر بیٹھی بری طرح کانپ رہی تھی اور سسکیاں بھر رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو گیا؟ اس کے ماں باپا دونوں ہی مر چکے تھے اور اسے احساس بھی نہ ہوا وہ اتنی خود غرض کب تھی۔ کبھی ہچکیاں بن جاتیں تو کبھی سسکیاں ابھرنے لگتیں۔ کمرے کا دروازہ ایک کھٹکے سے کھلا اور دیوار پر جا ٹکرایا۔ کوئی بھاگتا ہوا اس کی طرف لپکا تھا، لیکن وہ اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے ایسے ہی بیٹھی رہی۔ حرین، کیا ہوا تمہیں؟ اس کا چہرہ مضبوطی سے تھام کر ہاتھ نے اسے جھنجھوڑا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مانو کسی نے اس کے دل پر چھریاں چلائی تھیں۔ ہاتھ کی آواز نے اسے اپنے خیالات سے کھینچ کر نکالا تھا تو وہ اسے اپنے پاس پا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے ایسے روتا دیکھ ہاتھ نے اسے اپنے سینے میں سما لیا۔ حرین، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیوں رو رہی ہو ایسے؟ وہ اس کے بال سہلاتا اور چومتا بے قراری سے پوچھ رہا تھا۔ ہاتھ، میرے ماں باپا مر گئے، روتے ہوئے رندی ہوئی آواز میں اس نے بامشکل اسے بتایا تھا۔ تو ہاتھ نے اس پر اپنی پکڑ کو مزید مضبوط کر لیا۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ کبھی تو وہ مجھے چاہیں گے۔ وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپائے روئے جا رہی تھی، لیکن کہاں جانتی تھی کہ وہ جس کی قربت میں سکون تلاش کر رہی ہے وہی اسے یہ دکھ دینے والا تھا۔ حرین، چپ کر جاؤ۔ نہیں ہاتھ، اب وہ کبھی میرے پاس نہیں آئیں گے، کبھی نہیں آئیں گے۔ حرین، تمہارے پاپا تمہیں بہت چاہتے ہیں۔ نہ جانے کتنی خواہشات دبی تھی اس کے دل میں جن کو آواز دینے کی جسارت اس نے کبھی نہیں کی تھی۔ شاید کوئی اور ہوتا تو اس کے ماتم میں شریک ہوتا، لیکن ہاتھ تو ان کے ٹکڑوں کو واپس جوڑ کر پھر سے مارنا چاہتا تھا۔ ہاتھ، وہ بلاسٹ میں وہ اس کی طرف رخ کر کے کہنے لگی۔ ان کی لاش کے ٹکڑوں میں، وہ کہتے ہوئے پھر سے ہچکیاں بھرنے لگی۔ ہاتھ کی شرٹ دونوں مٹھیوں میں تھامے وہ کیسے رو رہی تھی۔ کوئی اتنا ظالم کیسے ہوا؟ کیسے؟ سانس اکھڑنے لگا تھا تو ہاتھ سائڈ ٹیبل پر پانی کا گلاس اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ اپنے غم میں اس نے ہاتھ کے تیور بالکل نوٹ نہیں کیے تھے، ورنہ سمجھتی کہ اسے کوئی دکھ نہیں تھا۔ وہ حرین کو جب تک ہو سکے اس کے ماں باپ کے بارے میں انجان رکھنا چاہتا تھا۔ وہ معصوم تھی، بہت معصوم۔ جن کے لیے ایسے رو رہی تھی وہ لوگ اسے اپنے لیے فواد جیسے شخص کے حوالے کرنے والے تھے۔ اس نے گلاس حرین کی طرف بڑھایا تو وہ رخ بدل گئی۔ پانی پیو حرین۔ گلاس ایک بار پھر اس کی طرف بڑھاتے وہ دو ٹوک انداز میں کہنے لگا، لیکن ایک ہاتھ سے مسلسل اسے سہلا رہا تھا۔ اس نے بامشکل پانی کا گھونٹ بھرا اور پھر سے اس کے سینے پر سر ٹکا لیا تو ہاتھ نے بھی اسے قریب کھینچ لیا۔ فواد اس کا جو حال کرتا اس سے یہ حال قدرے بہتر تھا۔ وہ معصوم تھی اور ہاتھ اسے ایسے ہی رکھنا چاہتا تھا۔ نہ تو اس کا ارادہ اسے اس کے ماں باپ کی حقیقت سے آگاہ کرنے کا تھا اور نہ ہی یہ بتانے کا کہ وہی ان دونوں کا قاتل ہے۔ سچائی سننے سے بہتر یہی تھا کہ وہ ساری عمر انہیں بے قصور ہی جانے۔ کچھ راز ہمیشہ راز ہی بہتر ہوتے ہیں۔ اس نے حرین کو ان سب سے الگ رکھا تھا اور وہ اب بھی یہی ارادہ رکھتا تھا۔ اب وہ اس کے سینے سے لگی کبھی سسکی بھر رہی تھی جبکہ ہاتھ مسلسل اس کے بال سہلاتے ہوئے پیشانی کا بوسہ لے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ایسے ہی حرین کی آنکھ لگ گئی۔ وہ اس کی سوجن بھری آنکھیں دیکھنے لگا اور انہیں باری باری چوم لیا، پھر اسی طرح اسے لے کر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ خود بھی نیند کی چادر اوڑھ چکا تھا۔ بے حد کام کرنے کے باوجود بھی وہ اگلے دن نہ تو آفس گیا اور نہ ہی جاگنگ کرنے۔ جب وہ جاگی تو ہاتھ کو سامنے پایا، وہ بیڈ پر نیم دراز اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اٹھی اور اپنے بکھرے ہوئے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ ہاتھ نے اس کا چہرہ تھام کر اپنی طرف کیا۔ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ اس کے سوال پر حرین نے صرف اثبات میں سر ہلا دیا۔ وہ خود کو بہت تھکا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ گرے آنکھوں میں لال ڈوریں تیر رہی تھیں۔ اس کے رخسار کو سہلا کر ہاتھ نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا تو وہ بھی آہستہ سے چلتے ہوئے فریش ہونے چلی گئی۔ جب واپس لوٹی تو وہ ناشتے سے بھری ٹرے ٹیبل پر رکھ رہا تھا۔ اسے ایک دم یاد آیا کہ وہ اس کے کمرے میں کھانے سے کتنا چڑھتا ہے،
تو وہ اپنا ہونٹ چبانے لگی۔ ہاتھ ڈش ٹیبل پر رکھ کر اس کی طرف بڑھا اور اپنے انگوٹھے سے اس کے لب پر رکھ کر اس کا ہونٹ دانتوں سے آزاد کروایا۔ تم نے پہلے ہی اپنی رو رو کر بری حالت کی ہوئی ہے، مزید انہیں کس چیز کی سزا دے رہی ہو؟ نرمی سے اس کے ہونٹ سے ہلا کر حورین کا ہاتھ تھاما اور ٹیبل کے سامنے کاؤچ پر لے آیا۔ وہ اس پر گرنے کے انداز میں بیٹھی تھی۔ اس کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کچھ بھی کھانے کا۔ مرتضیٰ مینشن کس طرح راکھ ہو گیا تھا اس بلاسٹ میں۔ تصویریں پھر سے اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی تھیں۔ جس جگہ وہ پیدا ہوئی، جوان ہوئی، وہ اب کہیں نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں دوبارہ نم ہونے لگیں۔ پلیٹ سیٹ کرتے ہاتھ کی پکڑ مزید مضبوطی آئی تھی۔ میرا گھر، ایک نیا دکھ اسے لے ڈوبا تھا۔ وہ اپنی ماں کی صرف تصویر ہی لائی تھی، باقی سب سامان تو وہی تھا اور اب تباہ ہو گیا تھا۔ کیا ہوا حورین؟ اس گھر میں ویسے بھی تمہیں کوئی خوشی نصیب نہیں ہوئی، وہ اس کی آنسو انگلیوں سے چنتے ہوئے کہنے لگا۔ اس کی بات پر وہ سر ہلانے لگی۔ نہیں، میری امی کا سامان تھا وہاں، وہ اپنے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جو کہ ہاتھ نے تھام رکھا تھا۔ اوہ، اسے ریسپی کے ساتھ سامان بھی لے آنا چاہیے تھا۔ بس اتنا سا دکھ ہوا تھا ہاتھ مرزا کو اس بلاسٹ کا۔ کاش میں ان کی کوئی نشانی رکھ پاتی۔ وہ خود پر قابو پاتے کہنے لگی تو ہاتھ نے کندھوں سے تھام کر اسے اپنی طرف موڑا۔ حورین، تمہاری مدر کی سب سے بڑی نشانی تم خود ہو۔ اس کی بات پر حورین نے جھکی نظریں اٹھائی تھیں۔ تم ہو ان کی نشانی۔ کیا تم سے زیادہ انہیں کسی سے محبت ہوتی؟ ہاتھ کی بات پر اس کا سر انکار میں ہلا۔ تو پھر تم کیوں اداس ہو رہی ہو؟ باقی سب تو چیزیں ہیں جن کی اہمیت بدلتی رہتی ہے، وہ اس کے رخسار کو انگوٹھے سے سہلاتا ہوا کہہ رہا تھا۔ حورین اس کی بات پر ہلکا سا مسکرائی تو وہ بھی مسکرا دیا۔ چلو شاباش، ناشتہ کر لو اب۔ میرا دل نہیں چاہ رہا۔ میں نے تم سے پوچھا نہیں، لیکن وہ کچھ کہنے والی تھی، لیکن ہاتھ کے تیور دیکھ کر خاموش ہو گئی اور پھر سے نچلا ہونٹ دانتوں تلے لے کر چبانے لگی۔ ہاتھ کی نظر فوراً اس کے ہونٹوں کی طرف گئی تو اس نے جلدی سے اسے آزاد کر دیا۔ پلیٹ حورین کی گود میں رکھ کر وہ کاؤچ پر پرسکون سے بیٹھا اسے دیکھنے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سارا ناشتہ کرنا پڑا، کیونکہ ہاتھ کا کہنا تھا کہ اسے مزید رونے کے لیے انرجی کی ضرورت تھی۔ کبھی کبھی مجھے تم بالکل اچھے نہیں لگتے۔ اس کی بات پر حورین نہ چاہتے ہوئے بھی بول گئی تھی۔ کوئی بات نہیں ڈارلنگ، مجھے بھی تم دوسروں کے لیے روتے ہوئے اچھی نہیں لگتی۔ دوسرے؟ وہ اس کے ماں باپ تھے، لیکن یہ تو وہ صرف سوچ کر ہی رہ گئی اور پلیٹ پکڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی جب اس نے حورین کی کلائی کو تھام کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ آدھی صوفے پر اور آدھی ہاتھ پر گری تھی۔ بیٹھ جاؤ، سودی بعد میں سمیٹ لے گی۔ میں ان کی قبر پر جانا چاہتی ہوں، وہ اس کے سینے سے پیشانی ٹکائے کہنے لگی۔ ضرور لے جاؤں گا، پر ابھی نہیں۔ لیکن وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہاتھ نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ حورین، جب میں ایک بات سے منع کر دوں تو اسے اپنے دماغ میں بٹھا لیا کرو۔ تمہاری ضد سے یا پھر گزارش سے کسی بھی طرح میرا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ اسی انگلی سے حورین کے ہونٹ ہلکے سے تھپتھپانے لگا، جیسے اسے وارن کر رہا ہو۔ ایک لمحہ لگتا تھا اسے اپنا رنگ بدلنے میں۔ کب کس بات پر وہ کیا کرے گا حورین کی سمجھ سے باہر تھا، لیکن وہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ شاید اس کا ابھی نہ جانا واقعی مناسب نہیں تھا۔ اسے کاغان والا واقعہ یاد آیا جب ہاتھ نے باہر جانے سے منع کیا تھا، لیکن وہ پھر بھی چلی گئی، اور اس غلطی سے ان دونوں کی جان کیسے خطرے میں پڑ گئی۔ دوبارہ ایسا نہ ہو اس لیے وہ سر ہلا کر رہ گئی۔